अस्सलाम वालेकुम साथियों, NDRMF के इस पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आज आपकी मुलाकात करवानी है NDRMF के चेयरमैन और CEO दोनों से। बिलाल अनवर साहब से तो आपकी मुलाकात इस पॉडकास्ट में होती ही रहती है, जो कि CEO है NDRMF के, लेकिन नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जहाज़िब खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे भी ज़रा हम जानते हैं कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान दुनिया के वल्नरेबल तरीन ममालिक में से है व्हेन इट कम्स टू डिज़ास्टर्स। तो COP28 होने वाली है दुबई में, क्या जनाब टीम पाकिस्तान, जैसे हम वर्ल्ड कप के अंदर अपनी क्रिकेट की टीम को जब भेज रहे थे तो कह रहे थे जी क्या हमने जाके करना है, तो क्या हमारी जो टीम पाकिस्तान जा रही है COP28 में, उसकी भी कोई स्ट्रेटजी है और वो क्या स्ट्रेटजी है, ये हम जानेंगे जहाज़िब साहब से और बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम तफसीफ। कैसे मिजाज? बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, वो जो टीम पाकिस्तान की तैयारी है उस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ख़ासतौर पे यंगस्टर्स इस वक्त हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट vulnerable countries in the world when it comes to disasters? देखिए, पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जहाँ पे हम वाक़या हैं, वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स इसी खत्े में हैं जी। और ग्लोबल वार्मिंग जो गर्मी जो तब्दीली आ रही, मौसमी तब्दीली, उसकी वजह से जो टेम्परेचर का इजाफा है, उससे इन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग में तेज़ रफ्तारी आ रही है। तो अब ये तो आम फहम बात है कि वो जब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे उसका पानी आएगा, बाज़ औक़ात गर्मी जल्दी आती है, बाज़ औक़ात थोड़ी सी ताख़ीर से आती है, तो उसके असरात सारे मुल्क पे आते हैं। क्योंकि जो इंडस हमारा दरिया है सिंध, वो इन्हीं ग्लेशियर से फिलअप होता है, इन्हीं के ज़रिए वहाँ से पानी आता है और वो पानी हम देख रहे हैं, आपने देखा बहुत तबाही मचाई उसने मुल्क में, तमाम मुल्क में, ख़ास तौर पर सिंध और फिर बलूचिस्तान में। तो ये जो ग्लेशियर मेल्ट है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। और जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ज़्यादा ग्लेशियर, ये खुशकिस्मती भी एक हवाले से, लेकिन क्लाइमेट चेंज से ये एक नुकसान का अमल उससे हो सकता है। और हमारे यहाँ वो चार मौसम भी नहीं रहे, वो अब थे और अब आप देख रहे हैं, आपका आम फहम हर रोज़ देखते हैं कि बाज़ औक़ात सर्दी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती और गर्मी की शिद्दत में कहीं बहुत इजाफा है, कभी वैसा नहीं है। तो साइंटिफिक डाटा अपनी जगह, ये तो लोग खुद महसूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से है जिनको इसका सबसे ज़्यादा असर होगा, जबकि कसूर हमारा इतना नहीं है। जी, बाज़ चीज़ों में इंसान और मुल्क इस तरह फंस जाते हैं। आप जानते हैं कि जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे मौसमी तब्दीली आई है और जो एमिशंस का बायस हुए हैं, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की है, उनमें जो तरक्की याफ्ती ममालिक हैं उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारा तो नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये एक बड़ी एक नाहमवार सी सूरत हाल है जिसमें हम असरात ले रहे हैं और जो ममालिक इसका बायस बने वो बेहतर इस वक्त एक शक्ल में है, इस ख्याल से कि वो अगर कहीं मौसमी तब्दीली की वजह से कोई आफत आती है या कोई नुकसानात होते हैं तो उसे हैंडल करने के लिए उनके पास बेहतर वसाइल हैं और कुछ वसाइल हमें भी चाहिए और हमारे पास उसी तरह अगर आप देखें तो वसाइल नहीं है जो कि इसको इन तमाम मामलात को इनके साथ हैंडल करने के लिए जो होने चाहिए। और इसी के लिए COP28 में टीम पाकिस्तान मैं कहूँगा उसका जो प्लान है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा जो दुबई में अब होने जा रही है। बिलाल, ये बताइए कि क्या टीम पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा चेयरमैन साहब ने जैसे कहा उससे मैं सिर्फ एक वो बात का इजाफा करना चाहूँगा कि पिछली गर्मियों में शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, वाशिंगटन पोस्ट में 2 दफ़ा आया कि जैकबाबाद हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जैकबाबाद पहले भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता था मुल्क में, लेकिन ये रेपुटेशन काफ़ी नई है कि हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ वाली जो है ना, और टेम्परेचर वो अनबेरेबल है, ह्यूमन लाइफ वहाँ पे एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं। तो वो कहा जाता है जी हम रेजिलियंस ज़्यादा हैं, और लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि वहाँ के जो आगे पीछे के रहने वाले लोग हैं उनके पास चॉइस भी क्या है, तो ये इतनी आसान बात नहीं है। COP28 के हवाले से जी जैसा कि
کو پتہ ہی ہے کہ یہ کافی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اور ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے اور باقی جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہم نے ترتیب دی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو بھی کیا ہے ابھی، اور بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں کافی کچھ اچیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اپنا جو چیلنجز ہیں ظاہر ہیں ان کو تو بتائے گئی، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہماری اچیومنٹس رہی ہیں، بڑا ضروری ہے، ہم نے بالکل اچھا کام کیا، وہ بھی اتنی بڑی کمیونٹی کے سامنے لے کے آنا بڑا ضروری ہے، شوکیس کرنا ضروری ہے۔ شوکیس کرنا ضروری ہے۔ اچھا کیوں جہاں زیب صاحب ایسا اتنا بڑا کیا ایشو؟ اب دیکھیں جو جیسے آپ نے فرمایا کہ ترقی یافتہ ممالک جن کا کنٹریبیوشن اس حوالے سے زیادہ ہے ان کو اس بات کا احساس تو ہے ہی ہے، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہے کہ فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ڈیزاسٹر فنڈنگ اور اس کے لیے کاپ، وائی از اٹ سو ڈیفیکلٹ؟ دیکھیں جو پلیجز ہوئی اس میں آپ جانتے ہیں پیرس میں جب کاپ ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ $100 بلین سالانہ اس میں ڈالا جائے گا، تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو 2023 تک کوئی تقریباً $800 بلین اس فنڈ میں آنے چاہیے تھے، تو اب تک کوئی $80+ بلین آئے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کمٹمنٹ ضرور تھیں، لیکن اس دوران میں بہت سارے انٹرنیشنل اکنامک سچویشنز ایسی رائز ہوئیں جس کی وجہ سے یہ ممالک اپنی بھی کمٹمنٹس کرتے رہے، کووڈ بھی آیا بیچ میں، اس کے اوپر کئی ملکوں نے اپنے یہاں بہت ساری اپنے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بجٹ سے خرچے کیے، ان کے پاس سرپلسز نہیں تھے، تو ایک فسکل سچویشن جو ہے گلوبل وہ بھی سامنے ہونی چاہیے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس لیے ذرا زیادہ ہے کیونکہ اس کی جو نقصانات ہیں وہ پھر ایک اس سے جڑا ہوا سوال ہے، وہ آپ جانتے ہیں لاس اینڈ ڈیمیجز کا، تو لاس اینڈ ڈیمیجز ہونے سے پہلے ہی اگر ہم اس کا کوئی احتیاطی تدابیر کر لیں بہت بہتر ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ اسسٹنس بھی جب بھی اس کے اوپر بھی ایک کم از کم 6 دہائیوں سے ڈیولپمنٹ اسسٹنس ڈیولپ ورلڈ دے رہا ہے، ان کی ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن کبھی اس لیول تک نہیں پہنچی جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو COP28 ہے یہ ایک مومنٹ ہے گلوبل کمیونٹی اور خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں کے لیے کہ وہ اس کمٹمنٹ کو بائنڈنگ کریں اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے عمل درآمد کریں، اور نہ صرف اس فنڈ کو فلی کیپٹلائز کریں بلکہ اس کے استعمال کو آسان بنائیں، کیونکہ جو ایک مسئلہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے جہاں پہ بہت سارے کیپیسٹی ایشوز ہوتے ہیں کہ ان فنڈز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی شرائط اور جتنے لوازمات رکھ دیے جاتے ہیں ان کو پورا کرتے کرتے بہت وقت گزر جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ فائنینسنگ اویلیبل ہو بلکہ اس کے لیے ٹیکنیکل کیپیسٹیز اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن میں بھی سپورٹ چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی بھی اس میں ایک بہت اہم جز ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس بھی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ بلال ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ دبئی میں COP28 میں ٹیم پاکستان جو ہے وہ اپنے چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپنی اچیومنٹس کو بھی شوکیس کرے گی۔ کیا بین الاقوامی ماہرین جو ہیں یا اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں وہ کیا پاکستان کی ان اچیومنٹس کو ایکنالج کرتے ہیں؟ ہمیں کروانا پڑے گا ضرور انہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس سے پہلے تک جو ہمارا ایک اپروچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے، اور پچھلے سال تو خیر ایک بڑا جسٹیفائڈ کیس بھی تھا ہمارا سیلاب کی وجہ سے $30 بلین کی جو ہمارے ڈیمیجز تھے فلڈز کی وجہ سے، تو اس حوالے سے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ہم نے اس کو لے کے بھی آئے، اور پچھلی کاپ میں پاکستان نے بہت اچھا کام کیا، اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر اس وقت جتنی بھی اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اچیومنٹس ہیں، ہم نے بہت سارے پالیسی لیول کے اوپر کافی اچھے کام کیے ہیں۔ ہماری جو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن جسے NDC فیمسلی کہا جاتا ہے، اس میں جو ہماری کمٹمنٹس ہیں، جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا رول بڑا چھوٹا سا ہے ایمیشنز میں، گلوبل ایمیشنز میں، لیکن امپیکٹ بہت بڑا آ رہا ہے۔
اس کے باوجود ہم نے کمٹمنٹ کی کہ ہم اپنے ایمیشنز لیول کو 50% تک کم کریں گے 2030 تک، اگر ہمیں فائنینشیل اور ٹیکنیکل اسسٹنس دے دی جاتی ہے، اور وہ کمٹمنٹ پاکستان ابھی تک اس کمٹمنٹ پہ قائم ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ 6 اور سال 6 اور سال میں پاکستان ابھی تک اس پہ قائم ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ریسنٹلی نیشنل اڈیپٹیشن پلان بھی بنایا جو کہ بڑا ضروری ایک پلان ہے پاکستان کے، اسپیسیفکلی پاکستان کے کانٹیکس میں. اور اسی طرح سے بے شمار ہم نے اچھے پروجیکٹس ہیں، لیونگ انڈس کا پروجیکٹ جس کو ابھی کافی گلوبلی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو اچھی چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور گلوبل کمیونٹی اچھے پروجیکٹس کو ضرور کنسیڈر کرتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی انویسٹمنٹس آنے کا اس سے ایک وہ انکریجمنٹ مل جاتی ہے. جہانگیر صاحب، بہت سے یوتھ کے ساتھ NDRMF کام کرتا ہے، بلال ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور بڑا مجھے اچھا لگا کیونکہ یہی فیوچر کے پالیسی میکرز ہیں، یہی فیوچر کے بلال انور ہیں. انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے اسٹریٹجیز بنانی ہے، ڈیزاسٹر کے لینس سے ہر چیز کو دیکھنا ہے. اس وقت اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. آنے والی 10 سال، 1 دہائی، 2-3 دہائیوں میں کیسا پاکستان ان کا انتظار کر رہا ہے جب وہ ڈیسیجنز کر رہے ہوں کہ آپ کا ان کے لیے کیا کوئی $1 ملین ٹپ کیا ہوگی؟ میں اپنی جو بھی تجربہ ہے اس کی بنیاد پر سے بات کروں گا. میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یوتھ زیادہ بہتر اکوپڈ ہے آج کی دنیا میں. ایکسپیرینس سے زیادہ جو نالج، جو انتھوزیازم یوتھ میں ہے، اور جس طرح وہ باخبر ہے آج کی دنیا سے، سوشل میڈیا وہ کنیکٹڈ ہے. تو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ان کا دور ہے، آنے والا نہیں بلکہ یہ ان کا دور ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پچھلے سینچری یا اس سے بھی زیادہ میں دنیا بھر میں جو ترقی کا عمل تھا، اس کے جو نقصانات تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ ترقی کا عمل ایک پائیدار عمل نہیں تھا، اور ممالک نے بڑی تیز رفتاری سے اپنے انوائرمنٹل ریسورسز کو استعمال کیا، اور اس میں بعض ممالک بڑے امیر بھی ہو گئے، ان کے لائف سٹینڈرڈ بہتر ہو گئے. لیکن اس کے ذریعے جو ماحول میں تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی سے جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ آج اقدامات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ 5 سال 10 سال میں ہی اس کا اثر نظر آئے. یہ تمام اقدامات جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اثرات ہیں، اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ایک جنریشن کی میراث نہیں ہے. یہ کائنات، یہ دنیا جو اس وقت ہم کو ملی بھی ہے، یہ تمام ہیومینٹی کے لیے ہے، اور ہم کو اس کو پرزرو کرنا ہے تاکہ یہ اس میں جو بھی آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. تو ایک تو یہ جو ترقیاتی عمل تھا یہ غیر پائیدار تھا. دوسرا یہ کہ اب اس میں جو ہم کو اس چیز کا احساس ہو گیا اور ہم اس میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اگلے چند ڈیکیڈز میں یہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کا ایک سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمارا لائف سٹائل جتنا بھی قدرت کے قریب ہوگا، اور ہم جتنا بھی غیر ضروری جو مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ بجلی کا بے جا استعمال ہے، اور تھرمل پاور یوز ہوتی ہے فاسل فیول سے، ایسے وسائل سے جس کے ذریعے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. تو اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ رہتے تھے، انہوں نے اپنی کنسٹرکشن ایسے کی ہوئی تھی کہ بہت پہاڑی علاقوں میں بھی، سرد علاقوں میں بھی ان کو وہ ہیٹ کو کنزرو کر لیتے تھے اور اس کا بہتر استعمال کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ان معاملات میں زیادہ باخبر تھے. ہم نے جو لائف سٹائل اڈاپٹ کیا ہے، جو بلڈنگ آرکیٹیکچر ہے، یا جو ہماری پانی کا ضروریات استعمال ہے، جیسے ہم سائیکل کا استعمال ختم ہو گیا ہے شہروں میں، چلنے سے گریزاں ہیں ہم، گاڑی، بس. تو یہ سارا ایک لائف سٹائل چینج جو تھا. آپ جانتے ہیں بعض ممالک میں اب جو شہر کے کچھ حصے ہیں وہاں پہ لوگ پیدل گھومتے پھرتے ہیں یا سائیکل ہے. تو میرے خیال میں جو یوتھ ہے اس کو اپنی فیوچر کا چارج خود لے لینا چاہیے، اور ان کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس میں اثر انداز ہو سکتے ہیں تاکہ ان کے وقت اچھا ہو، ان کے آنے والے، ان کے بعد کا وقت بھی اچھا ہو. اور سب سے امپورٹنٹ لائف سٹائل چینج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا ترقیاتی عمل ہو جو پائیدار ہو، جس میں وہ وسائل استعمال ہوں جو کہ
کنزرو کیے جا سکیں اور ان کو بار بار استعمال کیا جا سکے، نہ یہ وہ وسائل جو کہ محدود ہیں اور ان کو ہم دوبارہ سے ریسٹور نہ کر سکیں۔ بلال صاحب کوئی کنکلوڈنگ کامنٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہم جو میسج سپریڈ کر رہے ہیں یا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ صرف COP 28 کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر کے کنٹیکسٹ میں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ خاص طور پہ یوتھ اور وہ جو لوگ اس میں ایکٹیو ہیں، جو پریکٹیشنرز ہیں، ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا، اور NDRMF ان کو انگیج کر رہا ہے، پارٹنرشپس کر رہا ہے بیسیکلی، تو ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا ذہن میں کوئی سوال ہو NDRMF کے کام کے حوالے سے تو ہم سے ضرور پوچھیں کامنٹ سیکشن میں، اور اگر کوئی اپنی کہانی، آج جیکب آباد کا ذکر ہوا، آج ذکر ہوا کہ ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے، ہم سائیکل نہیں چلاتے، تو آپ بتائیے بھئی، آپ کہیں نہیں جی ہمارے پاس گاڑی ہے، موٹر بائک ہوتے ہوئے بھی میں سائیکل چلاتا ہوں، یا ہم نے اولڈ سٹائل آف کنسٹرکشن کو دوبارہ سے اپنایا ہے، کوئی ایسی کہانی ہو تو NDRMF آپ کی کہانی دوسروں تک پہنچانے میں بہت انٹرسٹڈ ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، پھر ملیں گے۔